भाई रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदिल क़रशिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला आलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम या अहलल क़ुबूर अल-मूहिशा। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद व आप तमाम ये हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर साहिब खाना के तमाम मरहूमीन और आप तमाम ये हज़रात के जो भी अज़ीज़ व अक़ारीब इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी अरवाह को इसाल फरमा दें। एक मरतबा मिलजुल कर सलवात पढ़ दें। देखें कम वक्त के अंदर चंद बातें पेश करना है। मैं इसीलिए ऊपर नहीं आ रहा था, चूँकि जब ऊपर आता हूँ तो कोशिश करता हूँ फिर नौइयत बदली होना चाहिए। अगरचे फ़र्श पर भी वही कैफियत रहना चाहिए, लेकिन चूँकि मिंबर को एक ख़ास जहत से देखा गया है, रसूल ने मिंबर को गदीर के लिए जब मुअय्यन कर दिया तो फिर मजलिस का भी या कोई भी बयान हो तो उसी उन्वान से होना चाहिए। लेकिन ये कोशिश रहती है कि घर में प्रोग्राम में जब गुफ्तगू हो तो कुछ अखलाकी गुफ्तगू हो जाए, कुछ हमारे लिए जो कब्र में काम आने वाला है, जो हमारी ज़िंदगी के बाद काम आने वाली हैं वो चीज़ें। लिहाजा याद होगा इससे पहले मैंने गुफ्तगू की थी, जनाब लुक़मान ने जो अखलाकी गुफ्तगू की थी उसके बारे में गुफ्तगू हमारी हुई थी। आज ये एक मैं मौला की गुफ्तगू है, नहजुल बलागा में भी आपको मिलेगी और नहजुल बलागा के शरह करने वाले इब्न अबिल हदीद मोतज़ली ने भी इसको बहुत जूम करके देखा है, वहाँ पर भी आपको मिलेगा। और ये किस वक्त बात हुई है, गुफ्तगू हुई है, कहते जंग सिफ़ीन से जब मौलाए कायनात पलट रहे थे तो एक कब्रस्तान के पास से गुज़र हुआ तो मौला ने आके वहाँ पर अहले कब्र को मुतवज्जे किया है और उसके बाद गुफ्तगू की है। और मौला कहते हैं कि कुछ बातें हमारे पास है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं और आप कैसे हैं वो हमें बताइए। तो जो मौला ने मुखातब किया है अहले कब्र को, तो पहला कलमा जो इसे मैंने आपके लिए और अपने लिए सरनामे कलाम करार दिया, मौला क्या कहते हैं, या अहलद दियार अल-मूहिशा, ऐ वो अफराद जो ऐसे घरों में रहने वाले हैं जहाँ पर उन्स नहीं बल्कि वहशत पाई जाती है। या अहलद दियार अल-मूहिशा, वहशत वाली। लिहाजा याद होगा आप लोग सुनते भी रहते हैं, जब भी पहली रात होती है तो तदफीन के बाद हमसे यही कहा जाता है नमाज वहशत कब्र पढ़िए। तो क्यों वहशत कब्र? क्योंकि अभी तक लोगों के साथ था, नूर था, लोग थे, तन्हाई नहीं थी, लेकिन अब वहाँ जा रहा है जहाँ नूर भी नहीं है, जहाँ कोई साथ में गुफ्तगू करने वाला भी नहीं है, कोई भी बंदा नहीं है। कितना ही अच्छा क्यों घर ना हो, लेकिन अगर अकेला होता है तो वहाँ की साएँ भी इंसान को तकलीफ़ पहुँचाने लगती है, वहशत का आलम हो जाता है। तो क्या कहा है मौला ने, आए अहले दियार, ऐसे घर में रह रहे हो जो घर मूहिशा वहशत वाला है। मुखातब किया मौला ने। उसके बाद कहते हैं वल मिहालिल क्या है, मुफ़क़िरा, यानी ऐसे मकानात जो उजड़े हुए हैं। इसको समझाने के लिए अगर कहूँ तो समझिएगा, सिर्फ अभी
غزہ کی تصویر پہلے والی یاد کیجئے اور اس کے بعد والی تصویر کو یاد کیجئے، تو پہلے گھر جو ہے آباد تھے، لیکن ابھی جو گھر ہیں کیا ہیں، وہ اجڑے ہوئے ہیں۔ تو کہا ایسے مکانوں میں رہ رہے ہو جو مکان کیا ہیں، اجڑے ہوئے ہیں۔ ذرا آپ سوچئے، تھوڑا سا بارش ہو جاتی ہے، تھوڑا سا طوفان آ جائے تو قبر دھس جاتی ہے یا نہیں دھس جاتی ہے؟ وہ گھر کیسا گھر ہے؟ وہاں ٹائلز لگی ہوئی نہیں ہیں، وہاں پر کوئی اور ضرورت کا سامان نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اجڑے ہوئے گھر ہیں۔ مخاطب کر رہے ہیں مولا، والقبور المظلمہ، اور وہ قبریں کہ جس کے اندر اندھیرا پایا جاتا ہے۔ ظلمت کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر نور کا تصور بھی نہیں ہو رہا ہے۔ میں بہت زیادہ نہیں شرح کروں گا، ایک روایت ہے رسول اسلام سے، جا کے اس کو دیکھیے گا اگر موقع ملے، تو وہاں پر قبر نے اپنے بارے میں بتایا ہے۔ وہ قبر کہتی ہے، یعنی رسول سے وہ منسوب ہے، انا بیت الوحدہ، میں تنہائیوں کا گھر ہوں، فحمل الیہ، پس جب آؤ میرے پاس تو فحمل الیہ، اپنے ساتھ لے کر آؤ۔ کیا لے کر آؤ؟ مونسن، انیس، ساتھی لے کر آؤ۔ تنہائی کا گھر ہوں، جب آؤ تو کیا لے کر آؤ؟ اپنا ساتھی لے کر آؤ۔ وہ ساتھی کون ہے؟ کیا چیز ہے ساتھی؟ کہا معصوم کہہ رہے ہیں ساتھی کیا ہے؟ تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت، یعنی جتنا آپ تلاوت قرآن کریں گے قبر میں جہاں تاریکی ہے، جہاں وحشت ہے، وہاں پر آپ کے کام آئے۔ لہذا امام سجاد علیہ السلام کی ایک روایت ہے، مولا کہتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کوئی بھی انسان زندہ نہ رہے، میں رہوں اور قرآن رہے، تو مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی تلاوت کروں گا، تلاوت قرآن سے خدا جیسا مونس میرے ساتھ ہے۔ تو اگر قرآن کی تلاوت کریں گے تو کیا ہوگا؟ لہذا میں اشارہ کرتا ہوں، یاد رکھیے گا، جناب زہرا نے آخری موقع پر، چونکہ ایام فاطمیہ ہے، آخری موقع پر مولا کائنات سے جو خواہش کی تھی، اس میں سے ایک خواہش یہ تھی، علی میری قبر پر آ کے قرآن کی تلاوت کیجئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تنہائیوں کا گھر ہوتا ہے، علی ہمیں آپ سے باتیں کرنا ہے، تو کیسے گفتگو ہوگی؟ کہا آ کے قرآن کی تلاوت کیجئے گا۔ تو یہ رسول کی حدیث آپ جا کے دیکھیے کہ قبر کے بارے میں بیان کیا، انا بیت الوحدہ۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں انا بیت المظلمہ، میں اندھیری تاریکیوں کا گھر ہوں، فحمل الیہ، پس جب تم آؤ تو کیا کرو؟ میرے پاس آؤ، فحمل الیہ، ساتھ میں لے کر آؤ۔ کیا لے کر آؤ؟ سراجان، روشنی خود لے کر آؤ۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ روشنی کسے کہا ہے رسول اسلام نے؟ ان الحسین مصباح الہدی۔ اگر قبر میں نور چاہیے، تنہائی ہے، تاریکی ہے، چراغ ساتھ میں لے کر آؤ، اور چراغ ایسا نہ ہو جائے کہ 1 گھنٹے بعد تیل ختم ہو جائے، یا ایسا نہ ہو جائے کہ 8 گھنٹے کے بعد انورٹر کی چارجنگ ختم ہو جائے، یا ایسا نہ ہو جائے کہ لائٹ کٹ جائے تو پھر اندھیرا ہو جائے۔ ایسا چراغ لے کر آؤ دنیا بھی منور ہو، ایسا چراغ لے کر آؤ جسے آسمان والے بھی اپنے لیے چراغ سمجھتے ہوں۔ وہ کون ہے؟ کہا محبت حسین ہے، حسین کی محبت دل میں لے کر آؤ۔ لہذا معصوم متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ قبر کون سی جگہ ہے؟ کہا والقبور المظلمہ، قبر تاریکی کی جگہ ہے۔ جب تاریکی کی جگہ ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھیے تھوڑا سا پڑھنا بھی ہو جائے، اندھیرا ہو جاتا ہے تو لائٹ بڑھا دیتے ہیں۔ تو کہا ایسا چراغ لیجئے جو آپ کے وجود کو بھی اجالا بنا دے، وہ ذات حسین ہے۔ یا اہل التربہ، اے وہ افراد جو ٹائلز پر نہیں رہتے ہو، اہل التربہ، مٹی پر لیٹے ہوئے ہو، تمہارا فرض کیا ہے؟ رسول نے جو میں نے حدیث پیش کیا، اس حدیث میں یہی ہے، انا بیت التراب، میں مٹی کا گھر ہوں، فحمل الیہ، پس میرے پاس آؤ تو ساتھ میں لے کر کیا آؤ؟ فراشان، فراش لے کر آؤ۔ فراش یعنی کیا؟ بہترین بستر۔ وہ بہترین بستر کیا ہوگا؟ ہمیں سوچنا ہے کہ بہترین بستر یہ ہے کہ نیک اعمال لے کر آؤ۔ کیا کرو؟ اچھے اعمال لے کر آؤ، وہ تمام چیزیں جس کی طرف مجھے نہیں جانا۔ یا اہل الغربہ، اے وہ افراد کہ جو اہل غربہ ہیں، اہل غربہ یعنی اپنے وطن سے دور ہیں۔ دیکھیں مولا کی حدیث کو ذہن میں رکھیے، پہلے مرحلے میں کہتے اگر پیسہ ہے
تو دوسرے وطن میں بھی اپنا وطن لگتا ہے۔ اگر آپ کہیں دوسری جگہ چلے جائیے، دوسری کنٹری میں پیسہ ہے تو کہیں بھی پہنچنے کے لیے مشکل نہیں ہوگی، گاڑی بک کریں گے، رہنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، اچھے سے اچھا ہوٹل لے لیں گے۔ لیکن اگر اپنے وطن میں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو اپنے گھر میں بھی جگہ نہیں ملتی ہے۔ یہ حقیقت ہے جس پر متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ تو کہا اگر پیسہ ہے تو غربت ختم ہو جاتی ہے، یہ دنیا کے اعتبار سے غربت ختم ہوتی ہے۔ کہا لیکن آخرت میں غریب مت رہو، قبر میں غریب مت رہو، اس غربت کو کیسے دور کیا جائے گا؟ کہا اگر اعمال اچھے ہوں گے تو دنیا بھی تمہارا وطن اچھا بن سکتی ہے، قبر بھی بہترین وطن ہو سکتا ہے، اور آخرت میں بھی آپ کے کام آئے گا۔ اس کے بعد معصوم کہتے انتم لنا فرتن سابق، آپ لوگ ایک وہ گروہ ہیں جو ہم سے پہلے چلے گئے۔ انتم لنا فرتن سابق، ہم سے پہلے چلے گئے ہیں، صحیح ہے۔ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ لَاحِقٌ، اور ہم وہ لوگ ہیں جو پیچھے پیچھے آپ سے ملحق ہونے والے ہیں۔ مولا کے جملات پر توجہ کیجئے گا، میں کبھی کبھی کہتا ہوں قرآن کے الفاظ جیسے ویسے احادیث کے الفاظ پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سابق کہتے ہیں پہلے کو، لاحق کہتے ہیں کہ ایک چیز مکمل ہو گئی ہو اس پر جا کے ہم متصل ہو جائیں، اسے لحقہ کہا جاتا ہے۔ کہا ہم پیچھے پیچھے اور آگے کیا ہو جائیں گے؟ ملحق ہو جائیں گے، مل جائیں گے۔ یعنی کہنے مطلب کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو اس دنیا سے جانا ہے۔ ہاں کسی کا اسٹیشن پہلے آ جاتا ہے، پہلے اتر جاتا ہے، کسی کا بعد میں آتا ہے۔ انتم لنا فرتن سابق ونحن لکم تبع۔ اس کے بعد پھر مولا خبر دے رہے ہیں، پہلے متوجہ کیا، مخاطب کیا اہل قبور کو، اس کے بعد کہتے ہیں وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ، جو تم نے بڑی محنت کر کے جو ہے جمع کیا تھا، تمہارے جانے کے بعد تقسیم ہو گئے، اس کا یہ ہو جائے گا، یہ والا گھر اس کے نام ہو جائے گا، یہ دکان اس کے نام ہو جائے گی، اس کے بعد یہ پراپرٹی، یہ اکاؤنٹ ان کے ہاتھ میں، یہ تمام چیزیں قسمت، کیا ہو گئے؟ تقسیم ہو گئے۔ مال و دولت جو بھی جمع کیا تھا کیا ہو گیا؟ تقسیم کر دیے گئے۔ وَأَمَّا الدُّورُ فَقَدْ سُكِنَتْ، اور جو گھر بنائے تھے اب اس میں تم نہیں رہ رہے ہو بلکہ دوسرے لوگ آ کے رہنے لگے ہیں۔ سُكِنَتْ یعنی کیا ہے؟ اسے مسکونی بنا دیا گیا ہے، لوگ رہنے لگے ہیں۔ تین باتوں کی جانب توجہ دلائی ہے معصوم نے، اس پر غور کرنا ہے، ایک مال و دولت، ایک گھر، اس کے بعد تیسرا کہتے ہیں اما الازواج فقد نکحت، اور بڑی آب و تاب کے ساتھ تم نے اپنا گھر بسایا تھا، لیکن تمہارے گزرنے کے بعد جو تمہارے لائف پارٹنر ہیں انہوں نے اپنی زندگی کے لیے دوسرے راستے دیکھ لیے ہیں۔ میں نے بہت احتیاط سے ترجمہ کیا چونکہ گھر پر ہیں۔ قد نکحت، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں زندگی گزارنا تھی۔ ھذا خبر ما عندنا، یہ خبر ہمارے پاس تھی جو ہم نے تم تک پہنچا دی، کہ تم چلے گئے، تمہارے پیچھے کیا کیا ہوا؟ مال و دولت تقسیم ہو گئے، گھر دوسرے لوگ رہنے لگے، جو تم نے بڑی، جسے قرآن نے بھی کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، انہوں نے بھی سکون تلاش کرنا شروع کر دیا ہے، یہ خبر ہم نے تمہیں پہنچا دی۔ اس کے بعد مولا کہتے بس تمام کیا، اس کے بعد کہتے کہ ہم نے خبر پہنچا دی، اب تم کیا کہو گے؟ مولا کہتے لَوْ أُذِنَ یا أَذِنَ لَهُمْ الْكَلَامُ، اگر انہیں بولنے کی اجازت ہوتی تو۔ یہ کون ہے جو خود بھی اجازت دے سکتا ہے؟ مولا کائنات خود بھی اجازت دے سکتے۔ کہتے لَوْ أَذِنَ لَهُمْ کلام لَقَالُوا، تو یہ جواب دیتے، بولتے، کیا بولتے؟ إِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، ہمارے پاس خبر جو ہے سب سے بہتر خبر یہ ہے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں، مولا آپ نے خود ہی کہہ دیا ہے، اہل غربہ کیا ہے؟ قبور مظلمہ، صحیح ہے۔ اس کے بعد کون سا گھر ہے؟ بیت الموحشہ۔ تو یہاں پر سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ خیر الزاد التقویٰ، بہترین توشہ کیا ہے؟ تقویٰ و پرہیزگاری ہے۔ کہا اگر تقوی کے ساتھ زندگی گزارو گے تو پھر اس قبر کی تنہائی کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ میں نے بات کو تمام کیا۔ دیکھیں وہ پریشان ہو جن کے پاس تقویٰ نہیں ہے، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جس کے پاس امام المتقین پایا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ تقوی کے ساتھ زندگی گزاریے، لہذا امام المتقین کے ساتھ مولا، بس میں نے بات کو تمام کیا۔ مولا نے جب پوچھا گیا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں تو مولا نے ایک جملے میں تقوی کی تعریف کی تھی، کہا جہاں خدا بلائے وہاں آ جاؤ،
جہاں سے روکے وہاں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ قرآن کی آیت ہے جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو نبی دے دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ ایام فاطمیہ آنے والے ہیں، کہا رسول جو دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ خدا جہاں بلائے وہاں آ جاؤ، جہاں سے روکے وہاں دکھائی مت دو۔ اگر رسول کہتے ہیں در سیدہ کا احترام کرو تو پھر سیدہ کے در کا احترام ہونا چاہیے۔ رسول کہتے ہیں آ کے در سیدہ پر سلام کرو تو پھر اس در پر آ کے سلام کیا جائے۔ اگر توہین کرنے کے لیے منع کیا ہے تو پھر وہاں دکھائی نہیں دینا ہے۔ لیکن یہ کیسے مسلمان تھے، یہ کیسے افراد تھے جنہوں نے ساتھ میں رسول کے رہ کر ہر ان احترامات کو دیکھا ہے جو آل محمد اور خاص طور سے زہرا کے احترام میں رسول کیا ملتا ہے کہ بی بی آتی تھی تو رسول کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ عظمت تھی۔ ایسا کیا ہو گیا کہ چند دنوں کے اندر وہ بے حرمتی کی گئی ہے جس کے احترام کے لیے رسول اسلام کھڑے ہو جاتے تھے، آج اتنی مظلومہ ہے کہ اس کے در کو جلایا جا رہا ہے۔ صرف در نہیں جلایا جا رہا ہے بلکہ ایسی حیوانیت کہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا ہے۔ سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، محسن شہید ہو گئے، آواز دی یا مہدی ادرکنی، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔